रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनफ़ाल मदनी सूरा है जिसमें 75 आयात और 10 रुकू शामिल हैं। आज हम सूरह अनफ़ाल के रुकू नंबर 3 में मौजूद आयात 25 ता 27 का बामुहावरा तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। तर्जुमा, और उस फितने से डरो जो खुसूसियत के साथ उन्हीं लोगों पर वाक़े ना होगा जो तुम में गुनाहगार हैं, और जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। अल्लाह ताला इस आयत में सख्त अजाब की वईद सुना रहे हैं उस मुआशरे को जो एक फितने में मुब्तला हो जाएगी। फितने से मुराद यहाँ पर गुनाह है, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस गुनाह से डरो कि जिसका अजाब तमाम लोगों को मिलेगा, यानी सिर्फ उन लोगों को नहीं मिलेगा जो इस गुनाह में मुब्तला थे, बल्कि इसके साथ साथ जो वहाँ मौजूद बाकी लोग हैं, तमाम कौम को, तमाम मुआशरे को उस अजाब का सामना करना पड़ेगा। तो वो कौन सा गुनाह ऐसा है कि जब किया जाता है तो तमाम लोगों पर उसका अजाब आता है? तो उलमाए कराम की इस बारे में मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन वो चीज़ जिस पर तमाम उलमाए कराम या बहुत से उलमाए कराम मुत्तफिक है, 3 चीज़ें हैं जिनका ज़िक्र किया जाता है, 3 गुनाह ऐसे हैं जिनका ज़िक्र किया जाता है उलमाए कराम की जानिब से कि अगर कोई कौम इन गुनाहों में मुब्तला हो जाती है या इस कौम के कुछ अफराद इन गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं और उन गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं, तो तमाम वो लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, उन पर अल्लाह का सख्त अज़ाब नाज़िल होगा। वो 3 कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहली इसमें से चीज़ है नेकी का हुक्म करना और बुराई से मना करने से रुक जाना। हम जानते हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, और हर मुसलमान पर अल्लाह ताला की जानिब से ये फ़र्ज़ किया गया है कि वो जिस जगह रहता है, जिस माशरे में रहता है, वहाँ पर वो तमाम लोगों को नेकी का हुक्म देगा, अच्छे काम करने का हुक्म देगा, अच्छे कामों की तरफ राग़िब करेगा और बुराई से मना करने की कोशिश करेगा। अपने इर्द गिर्द जहाँ पे भी बुराई होता हुआ देखेगा, अपनी जान बचा के वहाँ से निकल नहीं जाएगा, कान दबा के वहाँ से नहीं गुज़र जाएगा, बल्कि उन लोगों को मना करेगा कि वो गुनाह ना करें। लेकिन अब होता ये है कि जिस कौम में झूठ बोलना आम हो जाए और लोग अलल एलान खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला की शरीयत का मजाक उड़ाते हों, अल्लाह ताला की जो शरीयत है उसकी खिलाफ वर्जी करते हों, और वहाँ पर मौजूद जो आलम दीन हैं, जो अहले इल्म है, जिनको अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है, फिर उनके साथ साथ वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने इक़्तिदार अता किया है, ताकत अता की है, इख्तियार अता किया है, इसके अंदर आपकी हुकूमत के अफराद आ जाते हैं, वो सारे लोग ये गुनाह होते हुए देखें और उसके बावजूद खामोशी अख्तियार कर लें और उन बदकारों को और नाफरमानों को उनकी गलत कामों से ना रोका जाए, तो ये चीज़ एक ऐसा फितना है कि जिसका अजाब तमाम लोगों पर नाजिल होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, नेकी का हुक्म किया करो और बुराई से रोका करो। ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला नाराज हो जाए, फिर तुम दुआएं मांगो और वो कबूल ही ना फरमाए। तुम इस्तग़फ़ार करो और वो तुम्हें बख्शे ही नहीं। यानी इतना बड़ा अजाब है और इतना बड़ा गुनाह है ये कि लोगों को आप गुनाह करते हुए देख रहे हैं, लेकिन उनको गुनाह करने से रोक नहीं रहे। उनको आप बुराई में मुब्तला देख रहे हैं, लेकिन आप उनको बुराई से नहीं रोक रहे कि ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला इस चीज़ का अजाब सब पर नाज़िल फरमाएगा कि आप में गुनाह को रोकने की ताकत थी, लेकिन आपने उस गुनाह को रोका नहीं। बेशक आप वो गुनाह करने में मुब्तला नहीं थे, लेकिन चूँकि आपने रोका भी नहीं गुनाह करने से, लिहाज़ा अजाब आपको भी मिलेगा। दूसरी चीज़, दूसरा फितना जिस पे के लिए कहा जाता है कि ये फितने में मुब्तला अगर कौम के कुछ अफराद हुए तो तमाम लोगों पर इसका अजाब आएगा, वो है तर्क जहाद। जब कोई कौम जहाद छोड़ देती है और अल्लाह ताला की राह में जान देने से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी प्यारी महसूस होती है, तब भी अल्लाह ताला सारी कौम को, उस कौम में जितने भी अफराद हैं, उन तमाम अफराद को ज़िल्लत और ग़ुलामी में मुब्तला कर देता है।
اور اس کے ساتھ تیسری چیز ہے میدان جہاد سے فرار۔ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کسی بھی صورت مسلمانوں کا جب کفار سے سامنا ہو تو انہیں پیٹھ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پیٹھ پھیرنا بھی ایک ایسا گناہ ہے، میدان جہاد سے فرار ہونا ایک ایسا فرار ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کا عذاب بھی صرف فرار ہونے والوں پر نہیں ہے، تمام لوگوں پر بلکہ یہ عذاب ہوگا، اور اللہ کا عذاب سخت عذاب ہے۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ وہ چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، اس سے رک جائیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے بچ سکیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ ترجمہ: اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خانمہ نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلا رہا ہے مسلمانوں کو، اور کہہ رہا ہے میرے وہ احسانات یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس کے بعد تم پھر میرا شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کو تلقین کر رہا ہے کہ آپ میرے احسانات یاد کیجئے۔ کون سے احسانات اللہ تعالیٰ کے یاد کیجئے؟ ہجرت سے پہلے ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مسلمان مکہ میں بہت خوفناک قسم کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے دین اسلام قبول کر لیا تھا، انہیں کفار مکہ کی جانب سے ہر قسم کی زیادتی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ہر قسم کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مسلمان چونکہ تعداد میں کم تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ زمین مکہ میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ہجرت مدینہ سے پہلے مسلمانوں کی بے بسی کی حالت تھی، جو بے کسی کی حالت تھی، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمانوں کو کہ آپ یاد کیجئے، اور ان چیزوں کو یاد اگر آپ کریں گے نا، تب آپ جب اپنا کمپیریزن کریں گے، اپنا مقابلہ کریں گے مکہ والی زندگی کا مدینہ والی زندگی سے، تب آپ لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ آپ زمین مکہ میں کمزور سمجھے جاتے تھے، آپ کو یہ خوف رہتا تھا کہ آپ کو بے خانمہ کر دیا جائے گا، یعنی آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے گا۔ آپ کو ہر وقت یہ محسوس ہوتا تھا، مسلمانوں کو ہر وقت یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ مکہ سے نکال دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے آپ پر کیا احسان کیا؟ میں نے آپ کو پناہ دی، میں نے آپ کو جگہ دی۔ کون سی جگہ دی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ طیبہ عطا فرمایا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں پر وہ اپنے دین کے مطابق تمام ارکان آزادی سے ادا کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے کیا کیا؟ میں نے آپ کو اپنی مدد سے تقویت بخشی، یعنی میں نے آپ کو طاقت بخشی اپنی مدد سے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہر جگہ مدد کی، لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کھلی مدد کی تھی غزوہ بدر کے دن، یہاں پر وہ مدد مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرشتے بھیجے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بارش فرمائی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، جس سے مسلمانوں کو طاقت ملی، جس سے مسلمانوں کی کمزوری دور ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ یاد کیجئے کہ میں نے کس طرح اپنی مدد سے آپ کو تقویت بخشی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو کھانے کی پاکیزہ چیزیں بخشیں۔ اب کون سی کھانے کی پاکیزہ چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کو بخشی گئی تھیں؟ تو یہ کھانے کی پاکیزہ چیزیں وہ تھیں، خاص طور پر یہاں پر اس پاکیزہ رزق سے مراد ہے مال غنیمت۔ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں مال غنیمت پچھلی جو امتیں گزری ہیں ان پر حرام تھا، لیکن ملت اسلامیہ کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا مال غنیمت کو۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شکر ادا کرنے کی تلقین کر رہا ہے۔ کن چیزوں پر شکر ادا کرنے کی تلقین کر رہا ہے؟ سب سے پہلے یاد کرواتا ہے کہ یاد کرو پرانے حالات کیا تھے، زمین مکہ میں تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، تمہیں لگتا تھا کہ یہ لوگ کسی بھی وقت تمہیں اچک کر لے جائیں گے، یعنی تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہیں مار دیں گے، تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں جگہ دی، میں نے تمہاری مدد کی، تمہیں طاقت بخشی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا، یعنی رزق حلال دیا۔
تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ نعمتیں آپ کو اگر بخشی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ تو دیکھیے شکر کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خاص طور پر جو کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اپنے احسانات یاد دلا کر، وہ یہ نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ آپ بدلے میں میری عبادت کیجیے، یا اللہ تعالیٰ کوئی وہ مشکل کام کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نے اگر آپ کا اتنا بڑا کام کیا بدلے میں آپ یہ بڑا کام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ صرف میرا شکر ادا کیجیے کہ میں نے آپ کے کتنے بدترین حالات تھے جن سے میں نے آپ کو نکالا اور ایک بہترین ماحول فراہم کیا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ اس آیت میں امانت کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور بہتر ہوگا کہ ہم اسے جاننے سے پہلے، آیت کو پڑھنے سے پہلے دیکھ لیں کہ امانت کیا چیز ہوتی ہے۔ امانت کوئی ایسا مال ہے یا کوئی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کسی شخص کے پاس رکھواتے ہیں کچھ وقت کے لیے، کہ ایک مقررہ وقت تک وہ شخص اس چیز کی، اس امانت کی حفاظت کرے اور وہ وقت گزرنے کے بعد واپس آپ کو لوٹا دے، یا جب آپ اس سے مانگیں تو وہ آپ کو واپس لوٹا دے۔ اب امانت کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ امانت جتنی دی جائے اتنی ہی پوری کی پوری لوٹائی جائے، اس میں کسی بھی قسم کی کمی یا بیشی نہ کی جائے۔ آیت میں ذکر کیا گیا ہے خیانت کا، کہ خیانت نہ کی جائے، تو خیانت امانت کا متضاد لفظ ہے، اور خیانت سے مراد یہ ہے کہ وہ امانت جو آپ نے کسی کے حوالے کی تھی، یا وہ امانت جو کسی نے آپ کے حوالے کی تھی، وہ پوری کی پوری اسے واپس نہ لوٹائی جائے، یا تو بالکل ہی لوٹائی نہ جائے، یا اس میں کچھ کمی کر دی جائے، تو یہ چیز ہو جاتی ہے خیانت۔ اور خیانت کی اگر لغوی معنی کا جائزہ لیا جائے تو لغوی معنی ہے خیانت کے دھوکہ دینا، بددیانتی کرنا یا بے ایمانی کرنا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ وہ 3 چیزوں میں خیانت نہ کریں۔ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی امانت، دوسری رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت، اور تیسری ان کی اپنی امانت۔ مسلمانوں کی جو امانتیں ایک دوسرے کے پاس ہوتی ہیں، تو جو سب سے پہلی امانت ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی امانت۔ اور اللہ تعالیٰ کی امانت مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی امانت مسلمانوں کے پاس وہ فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر لاگو کیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے لیے مسلمانوں کو پابند کیا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں لازمی طور پر کرنی ہے اور ان چیزوں سے لازمی طور پر رک جانا ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں مسلمانوں کے پاس۔ قرآن مجید میں چونکہ یہ تمام احکامات موجود ہیں، لہٰذا قرآن مجید بھی مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور مسلمان ذمہ دار ہیں کہ وہ جو احکامات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیے گئے ہیں ان میں تبدیلی نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قول اور فعل سے ثابت ہے، یعنی وہ چیزیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کہلاتی ہیں، مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے امین ہیں، امانت دار ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مسلمانوں کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے، لہٰذا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ یہ جو امانت اس کے پاس رکھوائی گئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے طور پر، وہ اس امانت کی حفاظت کریں، اس امانت میں خیانت نہ کریں۔ اب یہاں پر آپ یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے راز دشمنوں تک پہنچانا، حکومت کے جو آپ کے اعلیٰ عہدیدار ہیں، سربراہ ہیں، افسر ہیں، مختلف قسم کے ملازم ہیں، یا آپ اور میں سے ہر وہ شخص جس کے ذمے کوئی کام لگایا گیا ہے، اگر ہم اپنے ان فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے ملک کے تاجر اگر وہ ملک کے فائدے کو چھوڑ کر ذاتی فائدہ دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر اپنے کاروبار میں بددیانتی کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خیانت کرنے کے مترادف ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کاموں سے روکا ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی امانتوں میں بھی تم خیانت نہ کرو اور تم جانتے ہو۔ اب مسلمانوں کی جو ایک دوسرے پر امانتیں ہیں جن میں وہ خیانت کر سکتے ہیں، اس کا بھی اگر جائزہ لیا جائے تو اس کی تین صورتیں بنتی ہیں، تین حالتیں بنتی ہیں جو کہ مسلمانوں کی ایک دوسرے پر امانتیں ہیں لیکن اس میں وہ خیانت کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم کی جو امانت ہے وہ مالی ہو سکتی ہے، یعنی اگر کوئی ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے پاس کوئی ایسی چیز رکھواتا ہے جس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے، یا کچھ رقم ہی چلیے امانت کے طور پر رکھوا دیتا ہے، تو ہم اس امانت کو مالی امانت کہیں گے۔ اور اگر اس مالی امانت کو وہ شخص، وہ دوسرا مسلمان جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی، وہ پوری کی پوری واپس نہیں کرتا تو یہ چیز خیانت ہے۔ دوسری قسم کی امانت آ جاتی ہے ہمارا عہد۔ اگر کوئی ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو یاد رکھیے گا یہ وعدہ بھی ایک مسلمان کی امانت ہوتی ہے دوسرے مسلمان کے پاس۔ اور اب اگر وہ دوسرا مسلمان جس سے وعدہ کیا گیا ہے، جس سے وعدہ لیا گیا ہے، وہ اپنا یہ وعدہ پورا نہیں کرتا، یعنی اپنے اس وعدے کو کسی بھی صورت میں پورا نہیں کرتا، تو یہ چیز بھی اپنے مسلمان بھائی کی جو امانت آپ کو دی گئی ہے اس میں خیانت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا مسلمان بھائی آپ کو اپنا کوئی راز بتا دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ کسی اور کو مت بتائیے گا، بس اپنی ذات تک محدود رکھیے گا، لیکن آپ اس راز کی حفاظت نہیں کرتے، آپ کو منع کرنے کے باوجود جو راز بتایا گیا ہے آپ اسی وقت اٹھتے ہیں کسی اور کو جا کر بتا دیتے ہیں وہ راز، تو یہ بھی آپ کی خیانت ہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ تین قسم کی خیانت سے آپ کو منع فرماتا ہے اس آیت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خیانت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کی ایک دوسرے کے پاس امانتیں ہیں ان میں خیانت۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ امانت میں خیانت بہت بڑا جرم ہے، لہٰذا اپنی امانتوں کی حفاظت کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے افراد جو امانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں، دوسرے لوگوں کی جو امانت آپ کے پاس موجود ہے اس کی بھی حفاظت کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔